बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है सोमवार के दिन का, लेकिन 14 घंटे कबल एक वाक़या हुआ लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो 4 ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के इदारे की जानिब से रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का दोहरा मेयार जो है वो सामने आ रहा है और इस दोहरे मेयार की वजह से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक अज़ाब बन गया है इस हुकूमत को लाना, शरीफ ख़ानदान को इस मुल्क पर मुसल्लत करना और शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत करने के बाद जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी हुई है, जो इस चोरों और डाकुओं लुटेरों के टोले की वजह से जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, उस सब का ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 6 माह में जिसने इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, उसको उठाया गया, उसको नंगा किया गया, उसको करंट लगाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसके साथ गैर आइनी काम किए गए, गैर कानूनी काम किए गए और बहुत ज़्यादा आवाम के अंदर नफ़रत पैदा हुई इदारों की। लेकिन शरीफ ख़ानदान से वाबस्ता, नून लीग से वाबस्ता जो भी शख्स, जो भी फ़र्द जो मर्ज़ी कहता रहे, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। तो ये वो दोहरा मेयार है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं और मज़ीद लोगों के अंदर इदारों के हवाले से जो सेंटीमेंट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। आप देखें 4 चीज़ें क्या हुई। सबसे पहले तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा, मैं वैसे बताऊँ इसके तफसीली कंटेंट पे बड़ी लंबी लंबी तकरीरें हुई हैं, बात करेंगे किसने क्या कहा, लेकिन अभी तो मुख्तसर 4 चीज़ों पर बात कर रहे हैं जिससे इदारे का दोहरा मयार जो है वो सामने आ रहा है। पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मैं अगर आसमा जहांगीर ज़िंदा होती और उनसे मिलता तो वो मुझे पूछती कि तुमने डेंजरस और डफर के साथ डील करके तुम वज़ीर ख़ारजा तो नहीं बने। वो किसको कह रहे हैं डेंजरस, किसको डफर कह रहे हैं? डफर का क्या मतलब होता है? बेवकूफ़। किसको वो बेवकूफ़ कह रहे हैं, किसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ीर ख़ारजा होकर वो ये बात कर रहे हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि जब वहाँ पे PDM वाले नारे लगा रहे थे अली वज़ीर की रिहाई का, उन्होंने कहा जाओ वहाँ जाकर एहतजाज करो जिन्होंने उसको रिहा करना है। तो वो लोगों को कह रहे हैं कि जाके GHQ के बाहर एहतजाज करो, वो जाकर कह रहे हैं कि ISI हेडक्वार्टर के बाहर जाकर एहतजाज करो, वो लोगों को उकसा रहे हैं कि जाकर ISI हेडक्वार्टर और GHQ के बाहर जाकर एहतजाज करो। तो ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर गो कि उनकी बेबसी भी सामने आती है। कहाँ हैं वो ख़वातीन एंकर्स, कहाँ हैं वो मेल एंकर्स जो बिलावल को बड़ा जमहूरी, बड़ा इंसानी हकूक़ का चैम्पियन, इस हुकूमत को बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इस हुकूमत को बड़ा आज़ाद खुद मुख्तार, बड़ा जो है वो समझते थे दबंग हुकूमत है, इस हुकूमत का अहम इत्तेहादी और वज़ीर ख़ारजा खड़ा होकर अपनी बेबसी का इज़हार कर रहा है कि सिंध में हमारी हुकूमत है, लेकिन फ़ौज ने अली वज़ीर को पकड़वाया हुआ है। जाकर और कहो फ़ौज को और उन्हें कहो कि इसको रिहा करें। ये जहाँ उसकी बेबसी नज़र आती है वहीं वो लोगों को उकसा रहा है कि जाके फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाज करो, जाकर और GHQ के बाहर एहतजाज करो। तो भाई आपकी सिंध हुकूमत ने प्रोसिक्यूशन, आपकी सिंध हुकूमत ने FIR काटी, आप वापस करें। अगर आपकी इतनी तपड़ नहीं है और इतनी औकात नहीं है तो फिर इतनी लंबी लंबी आप बातें क्यों करते हैं? और वो एंकर्स कहाँ पे हैं जो बिलावल की हर वक्त जो है वो दलाली पे उतरे हुए थे जो एंकर्स, और वो बिलावल की ब्रांडिंग करते थे और हर वक्त बिलावल को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे? कहाँ हैं वो एंकर्स, वो ख़वातीन एंकर्स कहाँ पे जो तड़पती और फड़कती थी बिलावल के नाम पर, जो बिलावल को जाके, और उसकी इमरान खान के दौर में बिलावल ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे और इसकी सरबराही करते थे। तो उस कमेटी में जाकर और बिलावल को जाके शिकायतें लगाई जाती थी पाकिस्तान की फ़ौज की, और बड़ा जनाब बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, ये कर देगा वो। बिलावल आज खड़ा होकर कह रहा है मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, जाओ और GHQ के बाहर जाकर एहतजाज करो। ये दूसरी चीज़। फिर इसके बाद आप ये देखें कि मंजूर पश्तीन ने क्या कहा। मंजूर पश्तीन ने ये कहा कि जनाब ये जो जनरल बाजवा साहब हैं ये बादशाह बनकर बैठे हुए हैं और जनरल बाजवा जो हैं वो सारे फैसले कर रहे हैं, वो इस हुकूमत को लाए हैं। बात सारी गलत भी नहीं है, लेकिन जो गलत चीज़ है वो ये है कि उस मजमे में नारे लगते रहे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है। बात यह है कि वर्दी कौन पहनता है? जितने हमारे पिछले 6 माह में जवान शहीद हुए हैं, क्या उन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई थी? क्या इस पर रिएक्शन नहीं आना चाहिए? क्या इदारे को इस पर बात नहीं करनी चाहिए? इस हुकूमत जिस ख़ानदान को, जिन 2 ख़ानदानों को इस मुल्क पर मुसल्लत किया है और इतनी भारी कीमत अदा कर रहा है इदारा, और भारी कीमत अदा करेगा, कई साल तक इदारा ये भारी कीमत अदा करेगा जो अवाम के सेंटीमेंट्स की सूरत में। लेकिन इनको इतना तो कह दें कि तुम्हें हमने मुसल्लत किया है, तुम्हें हम इक़्तिदार में लेकर आए हैं, थोड़ी सी औकात में रहो, और बाकी तो आपके सामने है सारा कुछ। वो अख्तर मेंगल जो हर वक्त जो है वो ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, फनकारियाँ, जी बड़े लापता अफराद के बड़े चैम्पियन बनते थे, बैठे ना इस हुकूमत के साथ। छोड़िए हुकूमत, मोहसिन दावड़ ने छोड़ी है हुकूमत, अली वज़ीर ने वोट दिया हुआ शहबाज शरीफ को। अली वज़ीर का कोई पैगाम आपने सुना है कि मैं जो है वो छोड़ दूंगा शहबाज शरीफ की हुकूमत अगर मैं इस हुकूमत से अलग होता हूँ?
علی وزیر کا آپ نے پیغام سنا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا صدر نے کہا تو میں شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دوں گا. یہ ساری گیمیں آپ سمجھیں، اندر سے یہ سارے ایک ہیں، چاہے وہ اختر مینگل ہو، محسن داوڑ ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کو لانے والے ہوں، یہ سب ایک ہیں اندر سے صرف. لیکن مسئلہ عوام میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. عوام میں نقصان ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو عوام میں یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے فوج ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے پیچھے جنرل فیض ہے. اچھا اگر وہ جنرل فیض کہتے پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہ پچھلے اکتوبر میں یہ کام شروع کروایا گیا تھا، خود شروع کروایا گیا تھا کہ جنرل فیض صاحب کو اٹیک کیا جائے، ان کو کنٹروورشل بنایا جائے، ان کو اتنا کنٹروورشل کر دیا جائے جنرل فیض صاحب کو کہ جنرل فیض آرمی چیف نہ بن سکے. وہ تو آپ نے کر لیا ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. وہ تو منصوبہ کامیابی سے پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اور اب جنرل فیض صاحب کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے، جو کیپٹن صفدر کرتا ہے، مریم نواز بات کرتی ہیں، نون لیگ بات کرتی ہے، کوئی ان کے خلاف کوئی بیان نہیں آتا، کوئی چیز نہیں آتی. اور کسی اور جرنیل کے بارے میں کوئی بات کر دے تو وہ اٹھایا جاتا ہے، اس کو ننگا کر کے اس کو کرنٹ لگایا جاتا ہے. جنرل فیض صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اگر اتنی ڈھیل دی جائے گی، اگر اتنی ادارے کی تذلیل برداشت کی جائے گی، حالانکہ پہلے بھی کم ادارے کی تذلیل برداشت نہیں کی گئی. نواز شریف نے کتنی بار کہا جنرل باجوہ تو مجرم ہو، جنرل باجوہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، جنرل باجوہ میں تو یہ کر دوں گا. نواز شریف نے یہاں تک کہا کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس میں. اور انہوں نے یہی کہا، یہ جو ایک اینٹی فوج ایک نعرہ لگتا ہے کہ یہ تو فوج کا ملک ہے، باقی تو یہاں پہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، یہ نعرہ نواز شریف نے اپنی تقریر میں لگایا ہوا ہے. نواز شریف نے لوگوں کو اکسایا ہوا ہے فوج پر حملوں پہ. انہوں نے پی ڈی ایم نے کھڑے ہو کے کوئٹہ میں کہا ہوا ہے کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے، بھارت کی فوج نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا یہ جو باڑ لگی ہوئی ہے اکھاڑ پھینکیں گے ہم یہ باڑ. یہ مودی کے ساتھ نواز شریف کی جو معاملات رہے، جو ڈان لیگز ہے، کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ موجود ہے کہ ڈان لیگز ملک کی سلامتی پر حملہ ہے، ساری چیزیں بھلا دی گئیں. ان کو اقتدار دے دیا گیا. ٹھیک ہے آپ نے اقتدار دے دیا، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کون سی ایسی مجبوری تھی، کون سا ایسا کوئی پتہ نہیں مفاد تھا ملک کا، کسی کا کوئی سمجھ نہیں آتی کیا تھا. آپ نے جیسے تیسے ان کو مسلط کر دیا. عوام میں 6 ماہ میں جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عوام ہی جانتی ہے. ظاہر ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اللہ کا کرم ہے، مجھے انکم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ریلیکس ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن پوچھیں جا کے ان لوگوں سے. کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا منڈی بودین کا، جب میں گیا وہاں پہ وہ ملک فداد صاحب جن کا میں نے نام لیا تھا، وہ وابڈا میں وہ کہہ رہے تھے میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ ایک گھر نے موٹر سائیکل بیچ کر بجلی کا بل ادا کیا ہے. لوگوں نے یہاں پہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کے زیورات بیچ کر بل ادا کیے ہیں. لوگ یہاں پر خودکشیوں پر مجبور ہیں. سفید پوش لوگ جن کے بارے میں اتنا بھرم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھرم رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سب کے بھرم قائم رکھے. لوگ سمجھتے تھے ان کے ارد گرد لوگ کہ جب ہمیں کوئی 10 لاکھ بھی ضرورت پڑے گا ہم ان سے لے لیں گے. ایک بھرم تھا، وہ آج ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں لوگوں کے آگے کہ بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بچوں کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ کر دیا گیا اس ملک کے ساتھ پچھلے 6 ماہ میں ان کو مسلط کر کے. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ملک تو قیمت اس کی ادا کرے گا، عوام اس کی قیمت ادا کریں گے. لیکن دوہرا معیار پھر کیوں سامنے آ رہا ہے؟ آپ شہباز گل کو اٹھاتے ہیں، اس کو ننگا کرتے ہیں، اس کو کرنٹ لگاتے ہیں. اعظم سواتی اتنی عمر ان کی ہو گئی ہے، ان کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. اور شریف خاندان کو کھلی چھوٹ دے دیا آپ نے کہ جو مرضی کرو، جو مرضی مطلب ہمارے شہداء کی تصدیق کرو. وردی ان شہیدوں نے بھی پہنی ہوئی تھی جن کی پچھلے دنوں میں ویڈیو چلتی رہی ہے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا. حالانکہ میں نے لوگوں کو کہا خدا کا واسطہ یہ تصویریں شیئر نہ کرو، یہ ویڈیوز ٹویٹ نہ کرو، یہ ویڈیوز شیئر نہ کرو، اللہ کا واسطہ نہ کرو. وہ شہید ہیں، مت تکلیف دو. ان کی فیملیز کے لوگ ہوں گے، ان کے جاننے والے لوگ ہوں گے. ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان ہمارے وہ بھائی تھے، ہمارے لیے وہ جانیں قربان کر رہے تھے. تکلیف ہو رہی تھی وہ ویڈیو دیکھ کر جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا. انہوں نے بھی وردی پہنی ہوئی تھی اور اس وردی کی توہین ہو رہی ہے، ان شہیدوں کے خون کی توہین ہو رہی ہے. ان شہیدوں کی فیملیز کیا سوچتی ہوں گی کہ اس لیے ہمارے شہداء نے جانیں قربان کی تھی کہ یہ ہو اس ملک کے ساتھ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے شٹ اپ کال دی جانی چاہیے شہباز شریف کو. اور وزیر قانون وہاں بیٹھا ہے، ہنس رہا ہے، دانت نکال رہا ہے وزیر قانون. یہ حالات کر دیے 22-23 کروڑ کے ملک کے. آج یہ حالات ہو گئے ہیں 23 کروڑ کے ملک کے کہ وزیر قانون بیٹھ کے دانت نکال رہا ہے وہاں پہ جب نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ اس نہج پر آ گیا ہمارا ملک. کیا رہ گیا ہے پیچھے اس ملک کے اندر؟ اور پھر جو اس ملک کے اندر اسلام آباد پولیس نے جس طرح سے تشدد کیا کے پی کے پولیس کے پشتون ہمارے بھائیوں کے اوپر، اور پھر جو ان پہ تشدد کرنے والے ہیں ان کو انعام سے نوازا گیا. کیا یہی حالات نہیں بنائے گئے تھے اس وقت جب 1971 میں سانحہ ہوا تھا؟ کیوں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں کے پی کے اور اسلام آباد کے درمیان؟ کیوں صوبوں کے درمیان آپ اتنی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں صرف ایک خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے؟ کہ آئی جی اسلام آباد کا جو ہے
اسلام آباد کا آئی جی، اس کو تمغہ شجاعت دے دیا کس بات پہ؟ کہ تم نے 25 مئی کو لوگوں کو ظلم کیا، جبر کیا، تشدد کیا، گھروں میں گھسی تمہاری پولیس، ورنہ تو اسلام آباد میں چوریاں بڑھ گئی ہیں، ڈاکے بڑھ گئے ہیں، قتل و غارت غریب بڑھ گئی ہے، دوبارہ ناکے لگا دیے ہیں تاکہ وہاں پہ بھتے وصول کیے جا سکیں، وہاں پہ نوٹ کمائے جا سکیں۔ اسلام آباد کے تھانوں کے فروخت ہونے کے الزامات آ رہے ہیں کہ بھتے لیے جا رہے ہیں اور تھانے بک رہے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے شٹ اپ کال دی جانی چاہیے بلاول کو، شٹ اپ کال شہباز شریف کو دی جانی چاہیے کہ تمہیں ہم نے اقتدار دیا ہے، تمہاری اوقات نہیں تھی تم لوگوں کی، تم لوگوں نے جیسے تمہیں اقتدار ملا ہے، دینے والوں سے بہتر کون جانتا ہے جنہوں نے عطا کی ہے ان کو جو کچھ، تو ان کو اتنی تو اوقات دلا دے کہ کس طرح کی گفتگو کرتے پھر رہے ہیں، کس طرح کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ تو باقی ٹھیک ہے، اندر سے سارے ایک ہوں گے، منظور پشتین بھی ایک ہوگا، محسن داوڑ بھی ایک ہوگا، سب ایک ہوں گے، لیکن عوام میں کیا میسج آ رہا ہے؟ عوام میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، فوج کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، عوام کو نفرت پیدا کی جا رہی ہے عوام میں۔ فوج کے سیاسی کردار پر بات ہو سکتی ہے، فوج کے سیاسی کردار پر تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارے شہیدوں کی توہین کرے، چاہے وہ کوئی بھی، اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے۔ جو ہمارے شہداء کے اوپر بات کرے، جو شہداء کی تضحیق کرے اور توہین کرے، شہید جو ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے جانیں نہیں دی، تو وہ شہیدوں کے ورثہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیوں ان جوانوں نے قربانیاں دیں؟ کتنے نوجوان، کتنے جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، شادی کو 1 سال ہوا ہے، چھوٹے، ایک کسی کا بچہ ہے، کسی کے 2 بچے ہیں، اور انہوں نے اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کر دی۔ ان شہداء کے اوپر بولنے والے، ان کی تضحیق کرنے والے، ان کو تو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف کی خاطر، نواز شریف کی رضا کی خاطر، ان کو اقتدار میں رکھنے کی خاطر یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ان کو تھوڑی سی ان کو شٹ اپ کال اسٹیبلشمنٹ کو دینی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا معیار ایک رکھنا چاہیے، ایک معیار اسی طرح سے رکھنا چاہیے، یا تو جن کو اٹھا کے ننگا کر کے کرنٹ لگائے ان سے معافی مانگ لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یا پھر ان کو بھی اٹھا کے ننگا کر کے ان کو بھی کرنٹ لگائیں۔ تو ایک تو معیار رکھیں نا۔ اور شہباز شریف کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، شہباز شریف مریم نواز کو شٹ اپ کال دیں، اندر سے بیٹھ کے وہ آپ پہ حملے کروا رہے ہیں دوبارہ۔ جاوید لطیف روز ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کر کے دھمکیاں دیتا ہے فوج کو، اور نون لیگ دوبارہ تحریاں باندھ رہی ہے کہ ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے، اور یہ ہوں گے 29 نومبر کے بعد، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے، دیکھیے گا۔ اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ اپنا ختم کر دے گا، جو میری اسیسمنٹ ہے۔ کیوں؟ عمران خان کا تو مدعا ایک ہے کہ سیاسی کردار آپ کا نہیں ہونا چاہیے، اس حکومت کو مسلط رکھنے کے لیے آپ ایکسپوز نہ ہوں، اپنے آپ کو خراب نہ کریں، غیر آئینی کام نہ کریں اس حکومت کو مسلط رکھنے کے لیے، شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے۔ مطلب جس طرح سے شہباز شریف کی حکومت بنوائی گئی، اور جس طرح سے شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے اتحادیوں کو جس طرح سے چترول کر کے اور ساتھ رکھا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ان کو جو ہے وہ حکم دے کے اور جکڑ کر اور شہباز شریف کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، آج آپ زنجیریں کھول دیں ایم کیو ایم کی، آج آپ باپ کی زنجیریں کھول دیں، آج آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اتحادیوں کی اور یہ اختر مینگل وغیرہ کی زنجیریں کھول دیں، یہ بھاگ جائیں گے، دوڑ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ لیکن نہیں، رکھنا ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم، پتہ نہیں اور کب تک رکھنا ہے، ملک کب تک اس چیز کی قیمت ادا کرتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ درخواست ہے کہ ایک ہی معیار رکھیں، یا تو ان کے ساتھ بھی نپٹیں، ان کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کریں، اور یا پھر ان سے بھی معافی مانگیں جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم پھر ان کو میسیج ضرور دیں۔ ایک میسیج ہی آپ نے کرنا ہے شہباز شریف کو، شٹ اپ کال دینی ہے۔ آپ دیکھیں گے کیسے شہباز شریف اوقات میں ہوں گے اور پوری حکومت اوقات میں ہوگی۔ مریم نواز پاکستان زندہ باد کی ٹویٹیں کر رہی ہوگی، پاکستان فوج زندہ باد کی ٹویٹیں کر رہی ہوگی، بوٹ ہاتھوں میں اٹھا کے اور یوں اس کو بوسہ دے کے اور آنکھوں سے لگا رہی ہوگی۔ ایک میسیج کی مار ہے، تو اتنا تو کر دیں، کم از کم ایک میسیج کر دیں ان کو کہ یہ بدتمیزی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی۔ لیکن پھر سوشل میڈیا کو نہیں روکا جا سکتا، اگر اس طرح کا دورہ معیار ہوگا پھر سوشل میڈیا کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس لیے اداروں کو یہ بات دیکھنی ہوگی، حکومت کو اس بات کا پابند بنانا ہوگا کہ جب تک تم اس ملک میں مسلط ہو، باقی عوام پہ جو عذاب آنا ہے وہ آتا رہے، لیکن کم از کم ادارے کے حوالے سے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال یہ چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر کرم کرے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔